अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मेरे सुनने वाले भाइयों, बहनों, मज़दूरों और मेरे किसान भाइयों, मेरे बूढ़े बच्चे, मैं सबसे पहले आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। और मेरी आज की ये वीडियो एक ऐसे मर्ज़ पर है जो कि तकरीबन पाकिस्तान में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा। तो आज का मेरा मौजू है वर्म जिगर, यानी हेपाटाइटिस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और वर्म जिगर इसका उर्दू नाम है और इसका तिब्बी नाम बरमुल कबद है या अल्तहाब कबद भी इसको कहा गया है। इसके एक और भी नाम है जिसे उर्दू में अज़्म जिगर कहते हैं और तिब्बी ज़बान में अज़्मुल कब्द कहा जाता है और इंग्लिश में एनाराइलजेमेंट ऑफ द लीवर कहा जाता है। तो थोड़ा सा मैं यादाश्त की तरफ जाऊंगा ताकि मर्ज़ आपकी समझ में आ सके। डॉक्टरी लफ्ज़ हेपाटाइटिस का सही तर्जमा अल्तहाबुल कबद किया गया है, यानी वरम और अल्तहाब के फ़र्क के लिए वरम का बयान ज़रूरी है। आम तौर पर वर्म जिगर और अज़्म जिगर को करीब करीब मुतरादिफ ख्याल किया जाता है और अक्सर अतिब्बा वर्म जिगर को अज़्म जिगर ही कहते हैं। अज़्म जिगर और वर्म जिगर जबकि अलहदा अलहदा दो मर्ज़ें हैं। चुनाचे वर्म जिगर की सूरत में जिगर में अज़म भी पाया जाता है, लेकिन अज़्म जिगर में वरम का पाया जाना ज़रूरी नहीं है, ख़ुसूसन जबकि वरम को अल्तहाब का मुतरादिफ करार दिया जाए, जैसा कि जिगर के बाज़ किस्म के फसादात में पाया जाता है। यानी वर्म जिगर में बुखार का पाया जाना ज़रूरी है, लेकिन अज़्म जिगर में बाज़ औक़ात बुखार भी पाया जाता है, लेकिन बुखार का पाया जाना लाजमी नहीं है, क्योंकि वर्म जिगर और अज़्म जिगर को आम तौर पर एक ही समझा जाता है और वैसे भी इनमें इस कदर गहरा ताल्लुक़ है और बाहमी मुशाबहत है कि इनका ना सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि तशरी बादुल वफ़ात में भी फ़र्क किया जा सकना मुश्किल है। इसलिए इनका एक साथ ही बयान किया जाना ज़रूरी है। इनमें से हमने दोनों को यकजा कर दिया है। जो मैं ये बयान इस पर कर रहा हूँ, इसमें ये दोनों एक ही किस्म के करीब करीब हैं। तो इस मर्ज़ में जिगर के अंदर सोजश या फसाद पैदा होकर बिलअमूम जिगर का हजम यानी जिगर बढ़ जाता है और दीगर मखसूस अलामात रूनुमा हो जाती हैं। जिगर के अफ़ाल में बताया जा चुका है कि हज़म, ग़िज़ा और तौलीद अखलात में खसूसियत के साथ काम करने के अलावा जिगर का एक नहायत अहम फ़ेल ये भी है कि मुँह
اور معدے وغیرہ کی طرف سے جو اس میں چیزیں داخل ہوتی ہیں وہ ان کو حتی الامکان حدود جاذبہ کی مانند اپنے اندر روک لیتا ہے اور آگے جا کر دوران خون میں داخل کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ اس عمل سے زہریلے مواد کی موجودگی میں اس کے اندر سوزشی اور ورمی تغیرات رونما ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی وجہ سے جراثیمی تعدیہ اس میں پہنچ جائے تو بھی یہی کیفیت رونما ہو جاتی ہے۔ بقول اطباء قدیم اس مرض میں اخلاط اربع میں سے کسی ایک خلط یا ایک سے زیادہ اخلاط کا غلبہ اور غثیان ہو جاتا ہے، یعنی اکٹھے بھی خلطوں کا اکٹھا ہو جانا سوزش کی علامات ہیں۔ بقول اطباء قدیم غلبہ اخلاط کے لحاظ سے اس مرض کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک دموی یعنی خون کی وجہ سے، دوسرا صفراوی یعنی صفراوی مادے کی وجہ سے، تیسرا بلغمی یعنی بلغم کی وجہ سے، اور چوتھا سوداوی ہے۔ اور محل وقوع کے لحاظ سے بھی اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی ورم مکار کبد یعنی جگر کا نیچے والا حصہ جس کو مکار نما حصہ کہا جاتا ہے، اس کا ورم، اور دوسرے نمبر پر محدب کبد یعنی جگر کے اوپر کے محدب حصے کو یعنی اوپر والے حصے کو محدب حصے کا ورم کہا جاتا ہے۔ اطباء جدید کے نزدیک اس کی 2 بڑی قسمیں، یعنی میڈیکل کے حساب سے اس کی 2 اور قسمیں ہیں، یعنی ورم جگر سمی جو مختلف قسم کے لمدغہ یعنی یہ غدود ہوتا ہے، اور مسوع زہروں کو منسوع یعنی زہریں جتنی بھی ہیں جو انسان کھا لیتا ہے، اس کی وجہ سے یہ اس کا سوزش جگر میں ہو جاتی ہے، جس کی سمیت کی نوعیت کے لحاظ سے خمری یعنی سمل فاری اور فاسفورسی اور ورمنی وغیرہ 14-15 قسم کی اقسام ہیں جو کہ اس کی سوزش کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح ورم جگر متعدی جو جراثیم کے تغذیے سے ہوا کرتا ہے، تعدیہ کی طرف کے لحاظ سے اس کی پھر آگے 4 اقسام ہیں۔ یہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو تو مشکل ضرور ہوگی لیکن سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تھوڑے تھوڑے پہلو اس کے بتاتا چلوں، تاکہ جب آپ کو خدا نہ خواستہ اللہ پاک اس مرض سے محفوظ رکھے، آپ کو کوئی نہ کوئی علامت ظاہر ہو تو آپ ٹیسٹ کرا کے پتہ کر سکیں کہ ہمیں یہ مرض لاحق ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے، اور اس کا علاج جلد از جلد کروائیں۔ دوران خون کے ذریعے اس کا عمل ہوتا ہے، جس میں تعدیہ باب الکبد کے راستے سے ہوتا ہے، جس میں تعدیہ لمفاوی عروق میں کے راستے سے بھی ہوا کرتا ہے۔ آگے ہے جس میں تعدیہ مجاری صفراوی کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اسباب اور ماہیت اور شدت و خفت مرض کے لحاظ سے بھی اس کی کئی قسمیں ہیں، چنانچہ شدت و خفت کے لحاظ سے حاد، تحت الحاد اور مزمن، اور اسباب و ماہیت کے لحاظ کے ایمائی اور لیفی وغیرہ اقسام بیان کی گئی ہیں۔ متعدد قسمیں ہیں، میں تو بہت یہ شارٹ آپ کو بیان کر رہا ہوں، بہت ساری قسمیں ہیں جو کہ تقریباً میں اگر 2.5 گھنٹے کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں تو پھر بھی یہ شاید رہ جائیں،
یہ بہت لمبی بحث ہوگی، تو اب میں آتا ہوں، اس کو بالکل چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں ہے، آپ کو سمجھانا تھا کہ اس کی کئی اقسام ہیں۔ میڈیکل نے اس کو اے بی سی اور ڈی میں تقسیم کیا ہے، لیکن اس کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، جو علامات میں بتاؤں گا، اسباب بتاؤں گا، تو آپ اس وقت یہ سمجھیں گے۔ اسباب کے لحاظ سے اطباء قدیم کے نزدیک اس کے اسباب وہی اخلاط اربع یعنی چاروں خلطوں کا ہونا ہے، یعنی خون، صفرا، بلغم اور صداع کا غلبہ ہے، جو گرم یا سرد چیزوں کے باکثرت استعمال سے اور مرارہ سے احتباس صفرا یا مقام جگر پر چوٹ وغیرہ لگ جانے سے ہوا کرتا ہے، لیکن اطباء جدید کے نزدیک اس کا سبب کثرت شراب نوشی اور بعض دیگر زہریلی ادویہ مثلا سم الفار اور فاسفورس، جوہر درم ترکی، کلوروفارم، کاربن ڈائی آکسائڈ، بینزل کلورائڈ، آئیوفان، ٹینیلیڈ، اینیلین ادویہ کا استعمال، سانپ کا کاٹنا اور زہریلی سانپ کی یعنی چھتری کا وہ جو کانٹا سا ہوتا ہے نا لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے، حمل محرکہ، اسہال کی عمر میں رونما ہوتا ہے، اور اس کے اور بھی اسباب بہت سارے ہیں، یعنی اسباب ہیں، اور متعدی جسم کا ورم سے 30 سال کی عمر، جو امیبائی قسم کا ورم ہے 30 سے 40 سال کی عمر میں رونما ہوتا ہے، اور آخر ذکر ہمیشہ پیچش اور اسالے ہوینی یعنی امیبائی کے بعد زہر ہوتا ہے، یعنی آپ کو پیچس آتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارا معدہ خراب ہے، شاید آپ کا جگر خراب ہو، یعنی جو آپ کو پیچس نہ رکتے ہوں تو آپ اپنا جگر ٹیسٹ کرائیے گا، اس میں بالکل واضح علامات ہوں گی۔ علامات کے لحاظ سے اب میں آتا ہوں علامات کی طرف۔ اسباب کے لحاظ سے علامات میں کسی قدر اختلاف ہوا کرتا ہے۔ ورم جگر دموی میں بخار، پیاس، جگر میں بوجھ اور درد ہوتا ہے، جگر کے مقام پر جلن ہوتی ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے اور خشک کھانسی آتی ہے۔ یہ سن لیں کہ خشک کھانسی آتی ہے۔ اگر ورم بڑا ہو تو ہٹیلی قسم کی ہچکی بھی موجود ہوتی ہے۔ غلبہ صفرا کی صورت میں زبان درد ہوتی ہے، چہرہ بھی درد ہوتا ہے، براز بھی درد ہوتا ہے، کم و بیش جرکان کی شکایت موجود ہوتی ہے۔ زبان میں چھوٹی چھوٹی پھنتیاں بکثرت ہو جاتی ہیں اور اکثر صفراوی قے آتی ہے، جس میں شدت کی گرمی اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ زبان، چہرے اور براز وغیرہ کی سفیدی، عضلات کا ڈھیلا پن، پیاس کی کمی، خون کی رکت، پسلیوں کے نیچے نرم ورم کا احساس، درد اور بخار کی عدم موجودگی، سداوی میں رنگت وغیرہ کے سیاہی اور تیرک مقام جگر پر دبا کر دیکھنے سے سخت ورم کا احساس اور درد اور بخار کی عدم موجودگی وغیرہ علامات پائی جاتی ہیں۔ سمی اور متعدی قسم کے حاد اور تخت الحاد ورم میں 5-6 روز تک یرقان، بخار، متلی، قے، قبض، عضلی درد اور نزلاوی قسم کے یرقان کی دیگر علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جگر کا فعل زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے غنودگی، درد سر، بے چینی، روشنی سے نفرت، شدت مرض میں ہیزان اور
और जुनूनी किस्म की मखसूस चीख व पुकार और गिरियादारी गाहे उदलात में ईंठन और तशन्नुज वगैरह पाई जाती हैं। तो ये थी अलामात। इलाज मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इलाज आपके माफक शायद आए या ना आए, क्योंकि हम तबीयत देख कर इसका इलाज करते हैं और आप टेस्ट करा कर जब लाएंगे तो उस वक्त हम इलाज करते हैं उसके मुताबिक। तो मेरा नंबर है 0347 76 51 113 और दूसरा नंबर है 0310 75 90 331। ये मेरे दोनों नंबर हैं और व्हाट्सएप पे मेरा नंबर भी 0310 वाला है। आप मुझसे आने से पहले कॉल कर लीजिएगा, वरना आप टेस्ट करवा कर ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बस सलाम, अस्सलामु अलैकुम।